बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत ही शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और जब आप हमें अपना फीडबैक देते हैं, वही असल एनर्जी है, वही मोटिवेशन है कि हम आपको वक्त से पहले कैलकुलेशन करके चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसकी ज़ात का बहुत बड़ा करम और अहले बैत की मोहब्बत का ये इनाम है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, 16 अक्टूबर 2025 को हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें कैटेगरी के लिए कहा था। पहले ये क्लिप सुने, फिर बताते हैं क्या कहा था। हाँ, लेकिन नेवी हमारी अलर्ट रहे इस तरफ, क्योंकि ये वाटर साइन में जा रहा है। मार्स पानी का उछाल जो कहते हैं वो बनने के दिन आए। जी नाज़रीन, ये आपने क्लिप सुन लिया और आज DGISPR ने इस बात के ऊपर मोहर सख्त की है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और हम भरपूर तौर पर तैयार हैं। पहले भी जवाब दिया था, अब भी जवाब देंगे। अब आ जाए अगली डेवलपमेंट के ऊपर। 12 अक्टूबर 2025 को हमने एक और वीडियो बनाई और तब ये आप उसमें हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये लोग कहेंगे कि खबरें देख के जो है तज्जिए करते हैं, लेकिन हमने उस 12 अक्टूबर 2025 को क्या कहा था कि हो सकता है पार्लियामेंट लपेट दी जाए। इसके साथ सदर का ओहदा ताकतवर होता हुआ दिखाई दे रहा है और सदर के इख्तियारात और बड़ी अहम बात सिस्टम की तब्दीली। क्या कहा था, ये क्लिप सुने। सदर का इस्तेकाक आपको याद है? मैं कह रहा था सदर पार्लियामेंट में चढ़ता नजर आ रहा है मुझे, ये बातें याद है? अभी मैंने वो नवंबर का टाइम दिया है। ये पहला फेज अगर हो भी जाता है गवर्नर राज लाग के, तो ये इख्तियारात गवर्नर किसके नीचे कंट्रोल में काम करते हैं? ठीक है जी। उसके बाद एक जगह इसका मतलब है सदर का इस्तेकाक बढ़ेगा, एक जगह बढ़ेगा, तो फिर क्या बाईद है कि बाकी जगहों पे भी बढ़ना शुरू हो जाए। और फिर वो जो मैं सिस्टम की तब्दीली और सदर के घर की मजबूती और पार्लियामेंट वीक और वो सारी जो कहानियां थी नवंबर के आसपास जो होनी थी, उनके असबाब आपको भी नजर आने लग जाएंगे। तो अभी डिस्कस कर लें, फिर कहेंगे ये खबरें सुन के हो रहा है। जी नाज़रीन, तो आज DGISPR साहब जो हैं, उनकी जर्नलिस्ट के साथ, सहाफ़ियों के साथ मीटिंग होती है, जिसमें अजमल जामी और जियो के शहजाद इकबाल, उन्होंने सवाल किया। सवाल क्या किया? उन्होंने कहा कि कोई सुप्रीम कमांडर का या कोई चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का नया ओहदा कोई तख्लीक होने जा रहा है। शहजाद इकबाल ने बिलावल भुट्टो का ट्वीट जो है वो सामने रख दिया। तो DGISPR का जवाब था कि आइन में क्या तरमीम होगी या नहीं होगी, ये सियासी जमातों का काम है, हम बस अपना इनपुट देते हैं। और आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी से मीटिंग की है, जिसका एजेंडा भी आपके सामने आ गया है। बहुत सारी तब्दीलियां रूनमा होने वाली हैं, लेकिन 12 अक्टूबर और 16 अक्टूबर ये वो बातें हैं जो आज सच साबित हो रही है, लेकिन हम आपको वक्त से पहले बता चुके हैं। क्या वाकई सिस्टम तब्दील होने वाला है और हमारी बहरिया को अलर्ट रहना चाहिए? कितने फीसद चांसेस हैं कि हमला होगा और बैरी हमला होगा? उसामा साहब, आपको इस बात के ऊपर मैं आज आपको मुबारक जरूर दूंगा। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपकी कैलकुलेशन 100 नहीं, 110% एक्यूरेट हुई है। अब बताएं मेरे नाज़रीन को, अगला सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखिए, चले अब यहाँ ही अगर आपने 110% दे दिया तो फिर अब हमला ना ही हो तो बेहतर है। और दुआ करेंगे ना हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि 11 नवंबर के फौरन बाद ये सूरत हाल जो एक सेफ जोन में या तैयारियों के जो जोन में चल रही है, ये खत्म हो जाएगी। मतलब अगर
ان شارٹ اگر آپ کو سیدھی اسٹریٹ اوے پرسنٹیج میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ڈیٹس دوں تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ 11 نومبر تک پاسبلی یہ سب کچھ تیاریوں کی صورت میں رہے گا. ادھر بھی جنگی مشقیں ادھر بھی ایکسرسائزز اس طرح کی صورتحال رہے گی. اور ٹھیک 11 نومبر کے بعد یہ صورتحال کسی بھی وقت کیسے بھی کروٹ بدل جائے گی. یعنی کہ اگر کہہ لیں کہ اس جنگ کے 50-50 چانسز ہیں 11 سے پہلے تو ٹھیک 11 نومبر کے بعد یہ 80% پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد جو آپ کی جو صورتحال ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں 27 اکتوبر سے جس طرح سے ایل او سی پہ تیاریاں بنکرز اور سب کچھ تیار ہو رہا ہے ادھر بلکہ آبادیاں موو کر رہی ہیں کافی زیادہ خبریں ہیں. اور 27 سے ایگزیکٹ ادھر شروع ہو چکی ہے ہلچل جو ہے اس سائڈ پہ بھی. اور باقی بھی ساری آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ الرٹ جاری ہوئے ہیں کئی دفعہ ہم الرٹ رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ سب کا سب اب جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اب یہ ہو کے ہی ٹلے گی, یہ ہوئے بغیر نہیں ٹلنی. اس جنگ کے جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اب ہو کے ٹلے گی, اس کے بغیر ٹلنا اس کا مشکل ہے. تو لیٹ سی دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ نہ ہو, جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, دعاؤں میں طاقت ہے, دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہے, لیکن اس دفعہ چانسز یہی زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہو کے ہی ٹلے گی. اسامہ صاحب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, 27ویں آئینی ترمیم, اور میں نے آپ کی 12 اکتوبر کی ویڈیو میں ناظرین کو دکھا دی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے, سسٹم ہی بدل دیا جائے. اور آج ڈی جی آئی اسپیار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں ڈائریکٹلی یہ سوال پوچھا گیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ فوج کہتی ہے آج ڈی جی صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ سیاست میں ہمیں مت دھکیلیں, یہ آئینی ترامیم حکومتوں سیاسی جماعتوں کا کام ہے. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں نومبر بہت زیادہ سسٹم کی تبدیلیوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کی جنگی صورتحال اس پہ ڈیفائن کرے گی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جنگ میں آپ کی جو ریزلٹس ہیں جنگ کے اور اس کی شدت کو کتنا ہم ابزارب کریں گے, کتنا ہماری معیشت اور سسٹم اس کی جھٹکے کو اٹھائے گا, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم لوگ جو ہے اس سسٹم کو کس طرح, کیونکہ یہ ایک دو طرح سے نہیں نظر آتا. ایک تو قوم کو اس ٹائم جو سب سے بڑا جس چیز کا سامنا ہے وہ پولیٹیکلی جو ایک آپس کے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں اختلافات ہیں یا پولیٹیکل انارکی کہہ لیں یا واٹس ایور جو بھی کہہ لیں, اس کی وجہ سے قوم ایک پیج پہ نہیں ہے. اور اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ساری پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کے کسی اچھی ڈیسنٹ قوم کی طرح جو حکومت کا حقدار ہے اس کو حکومت دیں, جو پوزیشن کا وہ بیٹھ جائیں, کوئی تمیز کا مظاہرہ کریں اور بیٹھ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپشن کیا ہوگی, آپشن 2 ڈیفینیٹلی آپشن 2 یہ ہوگی کہ بس پھر یہ نقاب اتار دیا جائے جو ایک اس کا چل رہا ہوتا جمہوریت کا یا جو بھی کہہ لیں. تو اب وہ صورتحال ڈیپینڈ کرے گی ہمارے انہی دنوں کے جو بھارت پاکستان جو اور افغانستان جو جنگ ہے. اس ٹائم میں ذاتی طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے بارڈر پہ ایک بہت بڑی جنگ آ گئی ہے اور ان کا مشن ہمیں پراپرلی ٹیئر اپ کرنے کا ہے, بالکل سیریسلی ٹیئر اپ کرنے کا ہے. آپ لوگ پرانی خیالوں میں بیٹھے ہیں, پرانی کہانیوں میں بیٹھے ہیں, ایسے نہیں ہوتا, اب ایسے نہیں ہوتا, ایٹمی قوتوں میں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, فضول باتیں. جو بھی ہوتا ہے برے سے برا تو ہو ہی سکتا ہے نا, مطلب آپ نے کیا اچھا کیا جو اچھا ہوگا, تو برے سے برا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس فیکٹر کو کیوں انسان, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو اچھی کیلکولیشنز ہی کی تھی نا, لیکن پھر لوگوں نے یہ وقت آ گئے کہ انہوں نے خود کو گولیاں مار لی, ایک بہت بڑے خطے میں بہت بڑی جنگ لا کے بھی بعد میں اینڈ پہ اپنے آپ کو گولی مار لی. یہ منزل تھی. انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ کمپلیکس مشین ہے, یہ کبھی بھی کوئی بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا غلط حرکتیں کر سکتی, اس میں بھی ایرر یہی ہے, ڈس بیلنس ہی اس کا ایرر ہے.
تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی یہ جتنا آپ کا اس ٹائم تھنک ٹینک یا پورا سائنسدان بیٹھا آپ لوگوں کو جو وہ جیسے کہتے ہیں کہ بتا رہا ہوتا ہے یہ ہوگا فلاں ہوگا کائنڈ آف، تو وہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے. ہمارے پچھلے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو دیکھ لیں، اور آپ اپنے جو ایئر ٹائم ضائع کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے لوگ وہ چیک کر لیں. بلکہ اس پہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں، میرا مقولہ ہے اب یہ وہ وقت آ گیا جس میں اس کی ضرورت ہے کہ گدھا بوڑھا بھی ہو جائے گدھا ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھوڑا بن جاتا ہے 50 سال بعد. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہوتا کہ آپ لوگ یہ سوچنے لگیں کہ جن لوگوں کی 2 سالوں سے آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ کریٹ کر کے. اس سارے مائنڈ سیٹ میں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ سوچتا کہ یار نواز شریف صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے مودی سے، دونوں کی گپیں لگواؤ، بارڈر ٹینشن ختم کرو، جا کے چاہے شاید ویسی منہ اٹھائیں، یہ بھی ویزے کے بغیر ان کو بھیج دیں ملک کی خاطر، اور جا کے گپے شپے ماریں اور ختم کرے کہانی کہ کیا 28 بندوں کا وہ بنا کے تم نے نیتن یاہو کی خاطر پورے خطے کو دھکیل رہے ہو. جو تم نے تھوڑا بہت کرنا ہے اپنا الیکشن کے لیے ہیلپ، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں بتاؤ، ماحول بنائیں. خرچے کروائی جا رہے، خود بھی بجٹ غریب کا لگائی جا رہے انڈین عوام کا، ہمارا بھی اس کے مقابلے میں لگ رہا ہے ساری چیزیں. تو ہمیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا بیٹھ کے ہماری یا تو نا کوئی اٹ کتے کا ویر ہو، جیسے کوئی ایسا بندہ ہو جیسے ٹرمپ کو دیکھ لے، کم جون جیسے بندے کو مائی فرینڈ کہہ کے اگلا ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، شی جنگ پنگ کے بعد جاتے ہی ایٹمی تیاری کرائی ہے اس نے پہلی دفعہ. شی جنگ پنگ سے ملا اور کہا ایٹمی تیاری کرو. اس کا کیا مطلب تھا؟ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی جیسے ہم نے بتایا تھا. تو بیسیکلی آپ کا پورا ملک پتہ نہیں کون سے چکروں، مطلب آپ میزائلوں کی تیاریاں، آپ اپنی ساری تیاریاں، پھر بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ ساری تو فوج کے کندھوں پہ ہی ہے نا. میزائل بھی فوج کے، اسلحے بھی فوج کے، تجربے بھی فوج کے، یہ سب کچھ تو فوج کا. سیاستدان آپ کا کدھر ہے؟ سیاستدان کدھر ہے اتنے عرصے کا؟ اس میں سے کسی نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں نون لیگ بیٹھ کے یا پیپلز پارٹی بیٹھ کے کہ ہمارے کنیکشنز ہیں مودی کے ساتھ اچھے، نواز شریف صاحب کو مل کے بھیجتے ہیں، بیٹھ کے خطے میں امن لاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کبھی کسی اس پہ ڈسکس ہوا؟ تو بات یہ مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی. تو ان کو تو جو نظر آ رہا ہے انہوں نے وہ اسی حساب سے جیسا فیڈ ہوتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے. نومبر میں جو قریب ترین چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ 27 نومبر ہے ڈیڈ لائن. میکسیمم چیزیں 27 نومبر سے پہلے ہونی ہیں. 27 کو سیٹرن نے جیسے اپنی ریٹروگریشن ختم کرنی ہے، اس نے سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کی طرف اپنا جو اس کا وہ ہے، سمجھ لیں کہ موومنٹ جو ہے وہ اس کو میچور کرنے لگے گا. اور سیٹرن جیسی میچور ہو رہا ہوگا، عدلیہ بھی آپ کی سٹرونگ ہو رہی ہوگی اس وقت 27 نومبر کو. تو اس کا مطلب ہے جتنی عدلیہ کی کمزوری ہیں، جتنی آپ کی لیگل کمزوری ہیں، جتنے پھڈے رولے ہیں یا سسٹم میں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی سسٹم میں کوئی تبدیلی ہے، پارلیمنٹ کوئی ویک ہوتی لگتی ہے، پارلیمنٹ ویک ہوتی لگتی ہے اور صدر کا گھر جو ہے وہ مضبوط ہوتا لگتا ہے، اور اس طرح کی کوئی چیزیں آپس میں جو ہے نا وہ ہوں گی. اب وہ جو اختیارات ہیں وہ کسی ایک سینٹرلائز کی طرف ہی جانے ہیں بیسیکلی. وہ اسی طرح سے ہی ہوگا کہ کسی ایک مرکز کی طرف وہ اپنا جو ہے نا رخ کریں گے. اور اس کی جو میکسیمم حد ہے وہ 27 نومبر ہے. اس لیے بس یہ دن کتنے رہ گئے، انہی دنوں میں سارے کٹے نکل جانے. 27 کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو ایک نیا فیز درپیش ہوگا. لیکن اس سب میں پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ سب جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کی ایک خاموش جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی تیاری رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے. بیک اپس اپنے بہتر رکھیں، اچانک ہی سب ہوگا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے تبھی کہا تھا یہ مذاکرات ٹرمپ والے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور آج ٹرمپ نے جو ہے جو پریس ٹاک میں وہ پروگرام میں بیٹھے انہوں نے کہا تھا کہ روس اور چائنا جو ہے وہ اندر کھاتے جو ہے وہ جوہری تجربے کر رہے ہیں، دنیا کو علم نہیں، ہم بھی خبر نہیں رکھ سکتے، اتنی بڑی دنیا ہے. تو اب ہم تیاری کریں گے کیونکہ چین اور روس نے ایٹمی تجربے کر لی ہیں، اور اب ہم بھی یہی تجربے کریں گے. ہم نے جو کہا تھا الحمدللہ ویسا ہو رہا ہے، اور 12 اور 16 اکتوبر کو جو کہا تھا آج وہ سچ ثابت ہوا. اجازت دیں.
آپ کا پیار، آپ کا فیڈ بیک، آپ کا خلوص پھر میں کہتا ہوں ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، ہمیں ایک کام کرنے کی اور لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وقت سے پہلے جو ہے وہ چیزیں اور معلومات آپ تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔